आतिफ चौधरी, मजहर तिब्बी, असद प्रिंस का भी पोस्टमार्टम किया। मैंने हज़ारों पोस्टमार्टम किए हैं। नील के निशान पूरी बॉडी पे थे। एक्चुअल जेन्युइन जो है ना पुलिस मुकाबला नहीं होता। 85 to 90% जो है ना जेली होते हैं। पुलिस वाले काफ़ी सियाने हैं, वो करीब से नहीं मारते हैं। एक ऐसा जहर है जो आइडेंटिफाई नहीं होगा पोस्टमार्टम में। बातें कर रही है या किसी से पास गई है, भाई ने देखा तो उसने मार दिया, कुल्हाड़ियों से मारा। जब हम उसका एग्जामिन करते हैं प्राइवेट पार्ट्स का, तो लड़की तो वर्जन होती है एब्सोल्युटली। पुलिस के किस किस तरह के टॉर्चर आपने देखे हैं? सर से पकड़ के ना ये जो कमोड नहीं होता, इसके अंदर मेरा मुंह डाल चेहरे पे पेशाब कर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? थ्रेट आपको आते थे? जब ये फंसे होते हैं ना, लम्बे पै जाते हैं, सोच भी नहीं सकते कि ये वही ऑफिसर है जिससे दुनिया सारे कांपते हैं। क्राइम सीन्स पर आप गए हैं कभी? हम गए थे यूहन्नाबाद, वहाँ पे रात की तारीकी में उसको खोदा, दफना दिया, ऊपर चारपहिया रख के दिन आप सोते भी रहे, डर भी नहीं लगा इनको। कबर खोदी, उसमें से बॉडी निकाली, कोई 15 साल 20 साल बाद जो डेड बॉडी है वो सेम है। जब बुजुर्गान दीन जो है कई 30 साल बाद 40 साल बाद निकाला गया तो बिल्कुल फ्रेश था। तो गोरों की भी 20-20 50-50 साल बाद बॉडी निकली है तो बिल्कुल सही होती है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर तनवीर हुसैन, जिन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा पोस्टमार्टम किए। आज हमने इनसे जाना असली और जाली पुलिस मुकाबले में क्या फर्क होता है, पुलिस मुलजिमों को किस तरह से टॉर्चर करती है। हमने इनसे जाना कि इन्होंने मजहर तिब्बी, आतिफ चौधरी और असद प्रिंस के पोस्टमार्टम में क्या देखा, रेप केसेस में कैसे मुलजिमान को पकड़ा जाता है, किन मुश्किल तरीन केसेस को इन्होंने हल किया, ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सर, आप लाहौर में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर रहे हैं, इसका रोल क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर भी मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम हो रहे होते हैं, उन सब की सुपरविजन, कौन से डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग जो है, एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर के पास आती है, तो वो स्क्रूटनाइज करता है, देखता है कि इसमें क्या लेकुनी है, क्या डेफिशिएंसी है, उसको हाईलाइट करता है। ठीक है, ये एप्लेंट कोर्ट है जो डॉक्टर ने अगर मेडिको लीगल वर्क में कोई रिपोर्टिंग सही नहीं की, देर कुछ एतराज़ात हैं किसी को भी, ठीक है, अगर वो एक पार्टी को एतराज़ है तो वो कोर्ट में जाती है और कहती है जी मेडिको लीगल हमें सर्टिफिकेट सही नहीं मिला, ये डॉक्टर जो है इसकी मिली भगत से उन्होंने चेंज कर दिया, तो उसको री एग्ज़ामिन करते हैं, दोबारा मुआयना करते हैं, तो वो भी स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पोस्टमार्टम में भी कोई इतराज़ हो तो फिर वो भी पोस्टमार्टम भी दोबारा करते हैं। उसके बाद जो पुलिस इनकाउंटर के केसेस होते हैं, वो जो डेथ होती है पुलिस इनकाउंटर्स में, वो वाले केसेस जिस पे पुलिस तशद्दुद करती है, वो वाले केसेस, इनका भी मुआयना डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में करता है। यानी वेयर एवर देयर इज़ एलिगेशन, किसी पे भी जब भी पुलिस पे एलिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे कोई एलिगेशन लगाता है कि इसने तशद्दुद किया है, इसने मारा है या उसकी वजह से हुआ है, तो उसका मुआयना जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड करता है। और इससे पहले कौन करता था? इससे पहले सर्जन मेडिको लीगल पंजाब। आपने अपनी लाइफ में कितने पोस्टमार्टम किए होंगे? मैंने हज़ारों के हिसाब से किए हैं। अच्छा, अक्सर सुनने में आता है कि जो पुलिस मुकाबले होते हैं वो मुबैना तौर पे जाली पुलिस मुकाबले होते हैं। एक तो ये फ़र्क समझाइएगा कि असली पुलिस मुकाबला और जाली पुलिस मुकाबला पता कैसे चलता है? असल में तो हमने वजह मौत देनी होती है। हमें जो सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि जी ये नाश हम आपके पास भेज रहे हैं, इसका मुआयना करें, उसकी वो शनाख्त करके हमें कहते हैं इसका पोस्टमार्टम करें और हमें वजह मौत दें कि इसकी वजह मौत क्या है। हम वजह मौत दे देते हैं उनको, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा कोई सवाल नहीं होता कि ये जेली और असली वाली बात तो नहीं होती उसमें। लेकिन जो जेली यूजुअली जो होते हैं पोस्टमार्टम मैंने जो किए हैं, हमने जो देखे हैं, आम तौर पर फेक होते हैं, जेली होते हैं। और आपको कैसे फील आता है कि ये फेक है? अच्छा, जो जेली होता है ना, उसमें मल्टीपल इंजरीज होती हैं, ब्रस्ट मारते हैं पकड़ के यूजुअली, ठीक है, और उसमें 15, 20, 25 शैटर्ड हुई होती है बॉडी। जो असली मुकाबला होता है ना, उसमें 1 या 2 गोलियां लगी होती हैं, ठीक है। फिर जेली में मुख्तलिफ और किस्म के ज़रबात भी होती हैं, जैसे कि कुंदाले की, नील के निशान, लेस्ट्रेशन, और वो उसकी जो
ایج ہے، عمر جو ہے اس کی زخموں کی وہ مختلف ہوتی ہے، کوئی 1 دن پرانا، کوئی 5 دن پرانا، کوئی 2 دن پرانا ہے جی، اس طرح کے. پھر اس کے باندھنے کے نشانات بھی مل جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو فیک ہوتا ہے اس میں تو اس طرح کی فائنڈنگ آتی ہیں. جو ایکچوئل ہوتا ہے نا اس میں 1 گولی یا 2 گولیاں لگی ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی، برسٹ وغیرہ نہیں مارتے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً میں نے جو دیکھا ہے 90% اباؤٹ 85 to 90% جو ہے نا وہ جیلی ہوتے ہیں، پکڑ کے مارا ہوتا ہے. ایکچوئل جینون جو ہے نا وہ پولیس مقابلہ نہیں ہوتا. جب آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ایک فیک پولیس مقابلہ ہوا ہے تو آپ لوگ کہیں اس کی انکوائری یا آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ اصلی تھا یا جعلی تھا؟ یہ ہمیں سوال کیا نہیں جاتا کہ کیا یہ جو ضربات ہوئی ہیں اس کا جو پیٹرن ہے وہ مطابقت ہے اس کی اصلی پولیس مقابلے کے ساتھ کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں وہ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بھی بتا دیتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ضربات ہیں نا یہ مطابقت رکھتی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ساتھ. دیز انجریز آر کنسسٹنٹ ود دی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح ہی پولیس ٹارچر کا کیس ہو تو ہم بھی اس میں بتا سکتے ہیں کہ دیز انجریز آر کنسسٹنٹ ود دی ایکچوئل اور جینول پولیس انکاؤنٹر اور ناٹ. تو چونکہ پوچھا نہیں جاتا تو ہم بھی اس کا بات نہیں کرتے، ہم اپنے جو پوچھا جاتا ہے اس کے وہاں تک ہی محدود رہتے ہیں. جب آپ ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر انجریز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویپن کون سا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کہ پولیس کا ویپن جو ہے وہ سب پولیس والوں کے پاس ایک ہی ہوتا ہے. پولیس مقابلوں میں جو آپ نے ماضی کے اندر اپنے ایکسپیرینس میں دیکھے، ان پولیس مقابلوں میں وہ اپنے پرائیویٹ ویپنس کا استعمال کرتے تھے یا پھر جو ڈیڈ باڈیز آتی ہیں ان پہ پولیس ویپن استعمال ہوا ہوتا ہے؟ اچھا، پولیس کے جو ویپن ہے نا وہ ہمیں تو بتانا ہے کہ فائر آرم ہے یا نہیں ہے. فائر آرم ہے، بلنٹ ہے، شارپ ہے، کیا ہے، کائنڈ آف ویپن بتاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لا محالہ جو پولیس کے ویپن ہیں وہ ہائی ویلاسٹی والے ویپن ہوتے ہیں تو اس سے انجریز زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ فائر آرم انجری ہے. ہم آگے بھی کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ رائفلڈ ویپن ہے کہ شاٹ گن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام ہے فائر آرم ایکسپرٹ کا. وہ جو اس میں سے میٹیلک پیس نکلتا ہے، جو بلٹ نکلتی ہے، وہ فائر آرم ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں سیلڈ کر کے. ہم بھی اگر ریکور کر لیں تو ہم اس کو بوٹل کو سیل کر کے وہ پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک فارم وغیرہ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں فورینسک سائنس ایجنسی کو. وہ بتا دیتی ہے کہ یہ کون سا ویپن یوز ہوا ہے. زیادہ تر کیسز میں جو انجریز آتی ہیں وہ قریب سے گولی چلنے کی ہوتی ہیں یا ڈسٹینس سے گولیاں ماری جاتی ہیں؟ اصل میں جو پولیس والے کافی سیانے ہیں وہ قریب سے نہیں مارتے ہیں، اور اگر قریب سے ماریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بہت قریب تھا تو اس نے. اب وہ تھوڑے سے فاصلے سے مارتے ہیں جہاں سے قریب کے جو نشانات ہیں، جو بلیکننگ ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، کچھ فائنڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نزدیک سے ملتی ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے نا دور سے مارتے ہیں. اور بلکہ وہ اسے کہتے ہیں بھگاتے ہیں اور پھر پیچھے سے مارتے ہیں. اور کافی ان کا سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے اپنے ٹائم کے مشہور زمانہ گینگسٹر عاطف چودھری، مظہر طبی، اسد پرنس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا. جب ان کی ڈیڈ باڈیز آپ کے پاس آئی تو اس پہ آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا، یہ جو ڈیڈ باڈیز آئی ہیں یہ ملٹیپل انجریز تھی، شیٹرڈ ہوئے تھے. کہتے ہیں مظہر طبی پر جب گولیاں چلی تو شیل ملے کوئی 1500 کے قریب. تو کتنی گولیاں ایک ڈیڈ باڈی پہ میکسیمم آپ نے دیکھی ہوں گی؟ مجھے یاد نہیں ہے، ملٹیپل کہہ سکتے ہیں. یہ تینوں کیسز میں جو تھے 15 20 25 کے قریب فائر آرم انجریز کے نشانات ہوتے ہیں اس اور میں. زیادہ تر کدھر ہوتے ہیں؟ ہیڈ پہ لگتی ہیں، یہ دل پہ چیسٹ لگتی اور ہیں؟ ہیڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ گنجائش نہیں چھوڑتے کہ یہ بچ جائے. پوسٹ مارٹمز جو ہیں وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور کس کس طرح کے کس کیسز میں ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا اس کی طریقہ کار تو ایک ہی ہے کہ ہم نے تینوں کیوٹیز کھولنی ہوتی ہیں، اسکل کی، چیسٹ کی اور ابڈومن کی، جو کمپلیٹ
پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. تو پوسٹ مارٹم ہر ایک کیس میں جو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے. یعنی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ جب بھی پولیس کہے گی کہ کریں، ریکویسٹ بھیجے گی اتھارٹی کے پاس جو کہ آتھرائز ڈاکٹر ہے، تو اس کو کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے قانونی طور پہ. اور اس میں کوئی فیملی کا رول ہوتا ہے کہ فیملی کی بھی اجازت چاہیے نہیں، ہوتی ہے؟ فیملی کی اجازت نہیں ہے. یہ رول اس میں صرف انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ہے، تفتیشی کا. اگر وہ چاہے تو نہ کروائے، اگر وہ چاہے کہ کروانا ہے تو فیملی جو مرضی کہتی رہے کہ ہم نے نہیں کروانا، اس کو کرنا ہی پڑتا ہے. ایک کیس ایسا ہوتا ہے جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو اپرنٹ ہوتا ہے کہ سڑک پہ باڈی ملی ہے، اوپر سے ٹرک گزر گیا یا گاڑی گزر گئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے، تو ساری شہادت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. تو اس میں اگر تفتیشی یہ کہہ دے کہ یہ اپرنٹ ہے اور یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے پوسٹ مارٹم کروانے کی، تو وہ نہیں کرواتا. لیکن جس میں ڈاؤٹ ہو، جس میں کوئی ایلیگیشن ہو، اس میں ہر صورت پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، ایویڈنس ختم نہیں کرنا چاہیے. ایک باڈی میں سے کتنے عرصے تک جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک باڈی اگر ڈیکمپوز ہو گئی ہے، کبر کشائی کر کے آپ نے نکالی ہے، تو کتنے عرصے تک اس میں سے کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ملتا ہے ایک باڈی سے؟ دیکھیں، جب باڈی ڈیکمپوز ہوگی، اب ڈیکمپوز کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ارلی سٹیج ہے، ماڈریٹ سٹیج ہے، ایڈوانس سٹیج ہے جی. اب اگر تو سٹارٹنگ ہے، ڈیکمپوزیشن شروع ہوتی ہے، اصل میں پیٹ کی دائیں طرف سے شروع ہوتی ہے، اس میں وہ پرپل کلر سا اپیرنس ہو جاتی ہے. اگر اس سٹیج پہ ہے تو ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ ایڈوانس دوسری سٹیجز پہ نہیں آتی. ہمیں ایک تو انجریز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبل از مرگ ہے کہ بعد از مرگ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ہم مائکروسکوپیکلی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب باڈی پٹریفائڈ ہو جائے بہت زیادہ جی، گل سڑ جائے، پوری سمیل آنی شروع ہو جائے، تو ہم اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کسی بیماری سے مرا ہے، یا یہ جو ضربات ہیں یہ قبل از مرگ تھے یا بعد از مرگ ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے. ماں سوائے زہر خوانی کے جو کیسز ہیں پوائزننگ کے، وہ ہم بتا سکتے ہیں. اس میں جو ہیوی میٹلز ہیں، آرسینک ہے، زنک ہے، کاپر ہے جی، لیڈ ہے، یہ جو ہیوی میٹل ہیں یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں بعد میں. لیکن دوسرا وہ جو بیماری کا ایویڈنس نہیں ملتا ہمیں، وہ نہیں ہم بتا سکتے. پوائزن کیسز کے اندر آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پوائزن کون سا تھا؟ ہاں جی، پوائزن کیس میں پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ میٹیلک پوائزن ہے تو وہ ہم تو سیمپل لے کے تو اس کو بھجوا دیتے ہیں اس کے پاس. اور سیمپل کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ سیمپل دیکھیں مختلف ہوتے ہیں، بون کا بھی لیا جاتا ہے، ٹیتھ کا، ہیئر کا جی، سافٹ ٹیشو کا. اچھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ہاں، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اسی پرپز کے لیے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ٹاکسیکولوجی کا الگ ہوتا تھا، یہ جو تھا. اب تو یہ فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے نا، اس کے انڈر آ گیا سارا کچھ. تو ہسٹوپیتھولوجی بیماری بھی وہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو پوائزننگ کا ہے وہ بھی وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اس کو مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس میں سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں، میٹلز ہیں، یہ باڈی کے اندر نارملی بھی کانسٹیچوئنٹس ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اس کا ایک خاص لیول ہوتا ہے کہ جس لیول پہ جا کے یہ پوائزننگ کے علامات دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوالیٹیٹیو تو ہوتا ہی ہے کہ پتہ چلے کون سا پوائزن ہے. ایک کوانٹیٹیو ہوتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں ہے. جب تک کہ آپ کوانٹٹی نہیں بتائیں گے کہ اتنے ملی گرام پر ایم ایل کے حساب سے اس کی باڈی ویٹ سے ہم دیکھیں گے، اس وقت تک ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ پوائزن جو ہے اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے. اچھا، اکثر ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا پوسٹ مارٹم میں، اور اس زہر کے کھانے کے بعد یا دینے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے؟ اچھا، نہیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس کیسز تو مختلف قسم کے آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کاز آف ڈیتھ cannot be ascertained, we cannot find the cause of death. ٹھیک ہے. کاز آف ڈیتھ کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو انجری ہوتی ہے، تشدد، دوسرا بیماری ہوتی ہے، تیسرا پوائزننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو ہم کہیں جی کاز آف ڈیتھ ہم معلوم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. آپ کی بات بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں پوائزن جو کہ بیماری کے ساتھ ہارٹ ملتے ہیں. اٹیک کروا دیتے ہیں. ہارٹ اٹیک بھی ہے, اس کے علاوہ نروس کا بریک ڈاؤن بھی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ ادھر جیل روڈ پہ بالکل پی آئی سی کے سامنے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے, تو ایک بائک پہ کھڑا تھا بندہ, آگے اشارے پہ رکا, دوسرا ساتھ میں آیا, اس نے اس کی گردن پہ نا سرنج سے انجیکشن لگا دیا. تھوڑی دیر میں وہ پی اے سی میں لے گئے تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بعد میں پتہ چلا وہ کیا تھا جی, وہ انجیکشن ہے ڈیجیٹیلس, جو کہ ہارٹ کے دل کے ردم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. وہ وینٹریکولر فبریلیشن ہوا, ود ان سیکنڈ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آج بھی ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرتے ہیں نا, اس کی کامنسٹ جو کاز ہے نا وہ وینٹریکولر ایرتھمیا ہے, وینٹریکولر فبریلیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہ اتنے بہت ریئر کیسز ہیں. اتنے ہماری جو قوم ہے, لوگ ہیں, اتنے سیانے نہیں ہیں کہ اس طرح سے کریں. بہرحال جو فرینزک والا بندہ ہے نا, اس کا عام جو پبلک ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. ہر اینگل سے دیکھ. ہر اینگل سے دیکھتے ہیں, بلکہ پولیس والوں نے ایسے ایسے تشدد نکال لی ہیں کہ نظر نہیں آتے. لیکن اگر کوئی سیانہ پرانا بابا ہے نا, تو وہ پتہ کر لیتا ہے کہ اس کو کیسے مارا ہے, پتہ چل جاتا ہے. اچھا, پولیس ٹارچر پہ بات کرتے ہیں. پولیس کے کس کس طرح کے ٹارچر آپ نے دیکھے ہیں, اور کیا سچویشن ہوتی تھی, اور جو ٹارچر جن پہ کیا جاتا تھا, ایک تو مینٹلی ان پہ اثر کرتا ہے اس کا, لیکن فزیکلی ساری زندگی کے لیے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں. پولیس ٹارچر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور کیسے کیسے ٹارچر کرتے ہیں؟ یہ ہر قسم کا ٹارچر کرتے ہیں. ہر قسم سے مراد دو میں پہلے کیٹیگرائز کر لیں. ایک تو مینٹل, دوسرا فزیکل. ٹھیک ہے. مینٹل کو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, وہ تو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ اس تک محدود ہے. ٹھیک ہے. اور جو فزیکل ہے وہ بھی کچھ کنسیلڈ ہوتے ہیں, کچھ اپرینٹ ہوتے ہیں. اب ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, یہ تشدد کے نشانات نہیں چھوڑتے. اور اگر پہلے تو تھا نا, بلنٹ مارتے تھے, یہ چھتر وغیرہ مار دیے, ڈنڈے مار دیے, رولر پھیر دیا, منجی لا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور ان پہ ہوتی تھی انجریز, جو نشان نیلگوں ہوتا ہے. اب نشان نیلگوں جو ہے نا, یہ پہلے اپیئر ہوتا ہے, 1-2 دن میں بڑھتا ہے, پھر وہ 7 دن میں میکسیمم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 10 دن کے بعد یہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ نظر نہیں آتا. تو جب یہ معائنہ کروانے کے لیے لاتے ہیں نا, تو یہ 10 دن گزار کے لاتے ہیں, اس وقت تشدد کے نشانات نہیں ہوتے. بات سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انجریز کرتے ہیں, انٹرنل بھی انجریز ہوتی ہیں. وہ کیسے ہوتی ہیں؟ منجی لگاتے ہیں نا, یہ کھینچتے ہیں ٹانگیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اسٹریچ کرتے جاتے ہیں, اسٹریچ کرتے جاتے ہیں. اپرنٹلی نظر نہیں آئے گا, اندر سے نیچے سے جو ہے نا, وہ کچھ فیلنگ نہیں آئے گی اس کی. وہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں, ایم آر آئی کروا لیتے ہیں, دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی ہے زخم, کو بلڈ کلیکشن ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ نرو ہوتی ہے یہاں پر, وہ نرو رسپانسیبل ہے پوٹینسی کے لیے. کیا اس کو مردانگی کی جو مردی صلاحیت ہے, وہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ اس کو اسٹریچ کرتے جائیں, اسٹریچ کرتے جائیں, وہ پوڈینٹل نرو ہے, ایکسٹرنل پوڈینٹل نرو ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو انسان کی جو مرد کی شہوت ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ڈیمیج کرتے ہیں. پھر یہ اس طرح کا تشدد کرتے ہیں کہ گردے بھی فیل ہونے کے چانسز ہیں. وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اصل میں یہ جو بلنٹ ویپن کی انجری ہے نا, نشان نیلگوں, اس پہ جو قصاص اینڈ دیت کے مطابق جو جرم لگتا ہے نا, وہ لگتا ہے 337L2 ادر ہرٹ. یہ نان کوگنیزیبل آفینس ہے, ناقابل دستاندازی پولیس, اس پہ پرچہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایک لگائیں نیل کا نشان باڈی پہ تو 337L2, اگر آپ 25 لگا دیں پھر بھی 337L2. یہ اس طرح کرتے تھے جب میں کرتا تھا. آگے پھر میں نے کہا یہ تو
کام صحیح نہیں ہے. تو ایک میں نے نالج استعمال کیا جو کہ ہم برن میں کرتے ہیں. برن کا یہ ہوتا ہے کہ 33% 30% برن ہو نا, مور دین 30% آف دی باڈی انوالو ہو, تو وہ ڈینجرس ہے, ڈینجر فار لائف. تو میں نے یہ کیا کہ جو 30% سے زیادہ انجریز ہوتی تھی نا, اس کو ڈینجر انجریز میں لے لیتا تھا. یہ اعتراضات کرتے تھے, بولتے تھے. میں نے کہا بھئی دیکھو یہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے, ہم اپنے سائنٹیفک نالج کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ 337L1 میں اس کو ڈکلیئر کرتا تھا. وہ کوگنیزیبل آفینس ہے اور اس پہ پرچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پولیس والوں کو پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بھی ہونا شروع ہو گیا, ہم تو کہاں پہ چلے جائیں, پھر انہوں نے دوسرے طریقے اپنانے شروع کر دیے. تو یہ جو ہے نا بلنٹ ویپن کی ملٹیپل انجریز سے اندر کے جو مسلز ہیں نا یہ ڈیمیج ہوتے ہیں, کرش ہوتے ہیں. باہر نیل نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن اندر اس کی سافٹ ٹیشو ہے, چربی ہے, چربی کے نیچے پٹھے ہیں, مسلز ہیں, وہاں تک جاتا ہے. جب وہاں پہ جاتا ہے نا تو یہ کرش ہوتا ہے اور اس میں سے ایک پروٹین نکلتی ہے, اس کو کہتے ہیں مایوگلوبن. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ مایوگلوبن یوریا ہوتا ہے کہ وہ کڈنی سے فلٹر ہوتی ہے. تو کڈنی میں یہ ہیوی پروٹین ہے, یہ اس کے جو پورز ہوتے ہیں نا جو کڈنی کے جہاں سے اس نے فلٹر ہونا ہے, اس پہ جیم پیک ہو جاتی ہے, پھنس جاتی ہے, اور اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں. پھر یہ علاج علوج کرواتے ہیں, ویسے اکثر بچ جاتے ہیں. چند کیسز ایسے ہیں جس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ میں نے دیکھے ہیں کیسز, اور بڑے پریشر بھی پڑے ہیں ہم پہ. میں چیئرمین کے انڈر ہی میں کام کرتا تھا, اور چیئرمین اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہمارا پورا بورڈ جو ہے نا, وہ جو اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ ہے وہ ہوتا تھا انڈر EDO, ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر. اب دیکھیں یہ جو اس کی بنی ہے کنفیگریشن, جو اس کی کمپوزیشن ہے, یہ امپارشل رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کا ہیڈ ایک ہے, اسی کے نیچے چیئرمین کے نیچے ڈسٹرکٹ میڈیکل لیگل آفیسر, چیئرمین کے نیچے جناب ڈسٹرکٹ آفیسر, EDO کے نیچے ڈسٹرکٹ آفیسر آف ہیلتھ, پھر ڈسٹرکٹ سرجن بھی. یار یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک بورڈ بنانا ہے, یہ سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بورڈ بنایا ہے, تو ان کو چاہیے مختلف جگہوں سے بندے کو لیں تاکہ پریشر ایک پہ نہ ہو. لیکن دیکھو یہ بھی بندے کی اپنی کیپیبلٹی ہے, جو اللہ کا کرم ہے. کچھ لوگ پریشر اٹھا لیتے ہیں, بوجھ اٹھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں اٹھاتے, میجورٹی نہیں اٹھاتی. لیکن شکر ہے اللہ کا, بڑے پریشر اٹھائے, سیکٹری لیول کے تھے تو اس وقت بھی اٹھائے ہم نے. خواجہ شریف بڑے مشہور ہائی کورٹ کے جج تھے, تو ایک رپورٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی وجہ موت تشدد کی تھی, پولیس تشدد, گردے فیل ہو گئے. اب وہ چیئرمین صاحب کے, اللہ ان کو جنت نصیب. اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو جنت نصیب, اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ مر جاتا ہے نا, سب نے مرنا ہے, سب نے مرنا, حساب دینا سب نے. اب وہ چلا گیا, لیکن اللہ ان کو پھر جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈالا کہ جی کاز آف ڈیتھ جو ہے نا, وہ گردے تو نظر آ گئے ہمیں, نیکڈ آئی سے نظر آ گیا کہ اس کے گردے کالے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے ہیں, سارا خراب ہے, وجہ موت ہے. تو ہم نا نکال کے اسپیسیمن بیچتے تھے لیبارٹری میں, وہ ہمیں دیتی تھی رپورٹ, اور وہ رپورٹ آتی تھی 2-3 مہینے بعد, کہ 2-3 مہینے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ آئے گی اور ہمیں بتائے گی کہ اس کے گردے خراب ہیں. ہم ٹیمپریرلی اس طرح رپورٹ دے دیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ دے دیں رپورٹ کہ جی یہ جو کاز آف ڈیتھ ہے جی, اس میں ملٹیپل انجریز بتا دیں, اور ہم نے اسپیسیمن بھیج دی ہیں. جب رپورٹ آئے گی تو ہم کاز آف ڈیتھ جو ہے نا, کنکلوسیو رپورٹ جو ہے وہ اس وقت دیں گے. میں تھوڑا سا اور ٹائپ کا بندہ تھا, میں نے کہا نہیں یہ اس کو اسی طرح ہی دیں, میں نے نہیں اس طرح دینا. تو یہ بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے. ایک دفعہ وہ پھر ادھر ادھر سے پریشر ڈال کے, یار دیکھو تنویر اس میں کوئی شک نہیں ہے, گردے فیل ہو گئے ہیں,
کوئی ایسی آپ نہیں ہے، لیکن ہم اب کیوں دیں؟ ہم رپورٹ آئے گی غلط تو کیوں دے دیں دیں گے؟ گے۔ اب یہ بھی ایک ایج ہوتا ہے، 2-3 مہینے میں پولیس کا کیس ختم ہو جاتا ہے، پولیس کس کو پکڑے گی؟ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں والے، وہ نہیں ہوگا، کورٹ میں بھی کیس نہیں چلے گا۔ میں نے کہا بات سنیں، جج جو ہوتا ہے نا، کوئی اور ہر ایک قسم کے جج نہیں ہوتے، کچھ جج ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پوچھ لیں گے کہ آپ نے یہ جب نظر آ رہا ہے وجہ موت تو آپ نے کیوں نہیں دی، آپ نے کیوں لیب کا سہارا لیا؟ اور نہیں کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے، فلانا ہم نے دیا تھا، وہ دیا تھا، کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک واحد کیس تھا، وہ شریف آدمی ہمارا ڈی ایچ او بھی تھا اور بھی تھے، اور نہیں یار تنویر اس طرح کر دیتے ہیں۔ میں کہا کر لو بھائی، میں آگے میں نے نہیں یہ پھر دینا۔ تھریٹ آپ کو آتے تھے پولیس والوں کی طرف سے کہ ہمارے خلاف نہ دے دینا؟ پولیس والے جو ہے نا، میں ان کو کیا بتاؤں، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم میڈیکو لیگل آفیسرز کو پولیس والوں کے جو بڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مائی باپ ہیں۔ اچھا، بات سمجھتے ہیں؟ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح لیٹ جاتے ہیں، لمحے پہ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہی آفیسر ہے جس سے دنیا سارے کانپتے ہیں۔ تو اب یہ جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے، کہتا جو میرے ساتھ مرضی کر لو، رپورٹ میرے مطابق دے دو۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، جب ان کو کام ہوتا ہے نا، یہ لمحے پڑ جاتے ہیں، اور یہ تھریٹ دینے کی ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ میڈیکو لیگل آفیسر کو، ڈاکٹر کو، بورڈ کے ممبر کو یہ تھریٹ دیں۔ ہاں البتہ جو لوکل لیول پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے، ایز اے سی ایم او کام کیا ہوا ہے جی، تو اس میں اور پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، تو مجھے تھریٹ دیتے رہے ہیں لوگ کہ جی ہماری مرضی کی رپورٹ دے دیں۔ تو لیکن وہ آپ نے کبھی سنی نہیں؟ نہیں، میں نے تھریٹ کا میں نے نہیں پرواہ کیا۔ یہ سب بھاگ جاتے ہیں، پھر رشوت کا بھی بڑا کرتے ہیں آفر۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیسہ رشوت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا دھمکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رشوت بھی نہیں لیتے، آپ دھمکی میں بھی نہیں آتے، تو تھوڑا عرصہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا، اس کے بعد پھر لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتے ہی نہیں ہیں، نہ دھمکی لگاتے ہیں اور نہ آپ کو رشوت کی آفر کرتے ہیں۔ ایک آپ کی نا ریپوٹیشن ہو جاتی ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کہ وہ ورث بن جاتی ہے آپ کی۔ اچھا، آپ کو یاد پڑتا ہو کوئی ایسے تشدد کے کیسز جنہیں دیکھ کے آپ کا بڑا دل خراب ہوا ہو؟ زندہ کیسز میں جو 1-2 دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے، ایک شخص آیا تھا تو اس پہ تشدد کافی ہوا تھا، اتنے بروزز تھے اس پہ۔ میں نے کہا کیوں بروزز ہیں اتنے، کیا تشدد اتنا زیادہ کیا ہو؟ جس نے کیا تھا اس کو میں بھی جانتا تھا، اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہوا تھا نا، نفسیاتی۔ میں نے کہا آپ کو تشدد ہوا ہے اتنا زیادہ؟ ہاں جی۔ تو میں نے اسے پوچھا تفتیشی سے، میں نے کہا یار کیوں مارا ہے اس کو اتنا زیادہ کیا؟ کہنا جی یہ پولیس والوں کو گالیاں نکالتا ہے، چوک میں کھڑا ہو کے گالیاں نکالتا ہے۔ مزنگ کا کیس تھا، سب انسپیکٹر مزنگ کا تھا، پولیس اسٹیشن مزنگ تھی۔ تو مجھے جانتا ہوں، میں ابھی بھی اس کا نام نہیں بھولا، اس سب انسپیکٹر کا، مولوی داڑھی والا اور بڑا اچھا ہے۔ تو ہمارے علاقے کا رہنے والا تھا، بڑی عزت تھی، میں اس کو دیکھتا تھا۔ لیکن جب میں نے پوچھا کیوں گالیاں نکالتے ہو، کہتا ہے جی ان کے کام ہی ایسے ہیں، گالیوں کھانے والے، تو میں گالیاں نہ نکالوں تو کیا کروں؟ میں کہا اچھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اتنا زیادہ ان سے انوائڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہو گیا، سائیکی ہوا ہے کہ سرے عام گالیاں نکالتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہتا جی انہوں نے پکڑ کے مجھے بالوں سے نا، وہ مارا تو تھا ہی، اس کے علاوہ میں نے پوچھا کیا کیا ہے، نیل کے نشان پوری باڈی پہ تھے۔ کہتے سر سے پکڑ کے نا، یہ جو کموڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر میرا منہ ڈالتے، وہ فیسز جو ہیں، جو فضلہ جو ہے نا میرے منہ پہ چمڑتا ہے۔ یار یہ کہ واٹ از دس نان سینس؟ اچھا، پھر میرے چہرے پہ پیشاب کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، میں اس بندے کو اس دن کے بعد سے میرا بڑا دل اس سے چالو ہوا، پولیس کے اس قسم کے رویے سے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، بیسیکلی اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ قرآن کی آیت موجود ہے، لقد کرمنا بنی آدم علی صورت ہی، میں نے بنی آدم پر کرم کیا کہ اسے اپنی صورت میں پیدا کیا، جس طرف دیکھو میرا ہی چہرہ ہے۔
تو اس کے ساتھ اتنی ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اس طرح کی جو ہے نا، حالانکہ یہ اس میں نشان تو نہیں ہوتا. ہم جب پولیس تشدد کے کیسز کرتے ہیں نا، یا کوئی بھی کرتے ہیں، پہلے ہی ایگزامینیشن میں ہسٹری آتی ہے، تو پوری ہسٹری سنتے ہیں اس سے، پھر ہم ایگزامینیشن پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس نے جو ہسٹری کی ہے وہ ہمارے جو ہم معائنہ کریں اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو یہ جو اس قسم کے کیسز ہیں نا، اس سے میرا دل جو ہے نا وہ بہت برا ہوتا تھا. اچھا، کس قسم کے ملزمان کے ساتھ زیادہ تشدد کیا جاتا تھا؟ اچھا، یہ جو ہے نا تشدد کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یعنی کس مثال سے. کے طور پہ ڈکیت ہیں، چور ہیں، زیادتی کرنے والے، قتل کرنے والے. اور یہ جو لوگ پولیس والے تشدد میں سمجھتا ہوں جو کرتے ہیں نا، یہ کوئی پرسنل ان کا اپنا ان کی سائیکی ہے. پتہ نہیں یہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، گھر سے بیوی سے کچھ جھڑکیں کھا کے آتے ہیں، یا یہ کوئی ان کا معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ آگے غصہ نکالتے ہیں ملزموں پہ. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ جیب کترا ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. یہ تو نارملی اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو تشدد جن پہ کروایا جاتا ہے، یا ان کے پیسے دے کے، پیسے دے کے بھی کروایا جاتا ہے. ان کے آفیسرز کہتے ہیں کہ اس کو مارو، طبیعت صحیح کر دو. طبیعت صحیح کر دو، اس کو لتر پولا کرو. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ مخالفین پیسے دے کے کرتے ہیں، کچھ ان کے ذاتی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کرتے ہیں. اچھا، وہ میں کیس آپ کو بتا رہا تھا خواجہ شریف والا، وہ جو کیس جو تھا نا، وہ پھر لگا اسی کورٹ میں جا کے. میں کہا اب بتاؤ بھائی، جج کے پاس آ گیا. جج نے وہی بات کی جو میں نے کہا تھا. اس نے کہا جی آپ نے وجہ موت کیوں نہیں دی اس وقت، آپ نے پینڈنگ کیوں کیا. میں کہا جی سناؤ جناب، دیو جواب. پوری کورٹ لگی، ہائی کورٹ ہے. میں کہا یار آپ بات میری مانتے کیوں نہیں ہو. جب دیکھو سمجھدار بندہ کون ہوتا ہے؟ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو پہلے پتہ کرے، فائنڈ کرے کہ سمجھدار کون ہے، وائز بندہ کون ہے، پھر اس وائز کے پیچھے لگ جائے، سمجھدار بندے کو فالو کر لے. اب میں نے ہزاروں پوسٹ مارٹم کی ہیں، اور میں ہوں اسٹوڈنٹ پروفیسر نصیب روان کا. ہی از دا فرسٹ پرسن جس نے فورینسک میڈیسن شروع کی. وہ بابا فورینسک میڈیسن ہے، لیجنڈ ہیں، وہ میرے استاد ہیں. اس کے وہی میرے استاد بیسیکلی، ان سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی. وہی ایک ٹیچر تھے جن سے میں نے سارا کچھ سیکھا. تو انہوں نے بتایا تھا اس طرح کرنا ہے، اور بڑے دلیر آدمی تھے وہ بھی. پھر عدالت میں ہوا کیا تھا؟ عدالت میں ہوا تھا کہ ان کے سرزنش کی ڈاکٹر کو کیا کہنا ہوتا ہے، عدالت کچھ نہیں کہتی. بات سمجھے، سرزنش کی کہ آپ کو کیوں نہیں کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی رپورٹ کب آئے گی. انہوں نے کہا جی مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد آ جائے گی. انہوں نے کہا پہلے نہیں آ سکتی. کہتے جی ہم کوشش کرتے ہیں. چیئرمین کہتا ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جی او آر میں رہتے تھے. کہتے جی ہم کوشش کرتے ہیں آ جائے گی. کہتے کتنی جلدی آئے گی. انہوں نے کہا جی 15-20 دن میں کوشش کرنا. کہا ٹھیک ہے 15-20 دن میں پھر اس کا آپ کاز آف ڈیتھ دیں. پھر جلدی رپورٹ منگوائی، پھر وجہ موت وہی دی. دیکھو لیول بے ایمانی اور بے انصافی کا مختلف ہے. ڈیلے ان جسٹس آلسو ڈینائی ان جسٹس ہوتا ہے. آپ اگر فیصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ چیز ہے، تو آپ اس میں ڈیلے کرتے جائیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر دیں، رکاوٹ ڈالتے جائیں، لمبا کرتے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں. بات سمجھتے ہیں. تو ایک دو سیکٹری کا بھی فون آیا تھا، سیکٹری ہیلتھ کا. مجھے تو نہیں آنا تھا، میں تو چھوٹا بندہ تھا، ممبر تھا. چیئرمین کو جی، چیئرمین کہے جی وہ دیکھو جی میری نوکری تو یہ وہ. میں نے اب دوسرے ممبر کو بھی ساتھ میں لا لیا رپورٹ میں، تیسرے کو بھی. سب نے کہا ہاں تنویر صحیح کہہ رہا ہے اس کے مطابق. چیئرمین بیچارہ پھنس گیا. کہتا جی اب کیا بنے، میرا کی ہوئے گا. میں جو مرضی ہوئے بابا، ہم نے تو رپورٹ وہی دینی ہے جو بنتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد سیکٹری ٹرانسفر ہو گیا، کوئی اور آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچت کی. اور بے شمار وجوہ ہوئے ہیں میرے ساتھ اس طرح کے معاملات. ایک دفعہ ایک بندہ تھا، کہتے رپورٹ میرے مطابق دو، میرے ساتھ چلو دبئی چلتے ہیں، ادھر شاپنگ کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرحال دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فورینسک میڈیسن کا شعبہ ہے نا، اس میں بندے کو، نر بندے کو چاہیے، ٹھیک ہے، بہادر بندہ چاہیے، اور جو ہے ہر قسم کی جو ہے نا مشکلات کو بیئر کرنے والا چاہیے. ٹھیک ہے.
جھکنے والے اور رپورٹیں. اب یہ ریسنٹلی مجھے جو پتہ چلا جو رپورٹنگ کی ہے اس نے چنی کیا نام تھا وہ چنی لال، چنی لال، ڈاکٹر چنی لال. اس کی ساری تعریف کرتے ہیں. تو اگر وہ اسی طرح کر دیتا، دیکھو جس نے جو لے لیتا ہے پیسے اس کا بھی انجام وہی ہے، جو نہیں لیتا اس کا بھی انجام جو وہی ہے. ریسنٹ کیس ہوا ہے، جو ریسنٹ کراچی میں کیس ہوا ہے، کارساز. ٹھیک ہے نا. تو اس نے انصاف کی وہ نہیں بکا، ہاں، اس نے کہا کہ بالکل فٹ ہے مینٹلی. فٹ ہے. تو دیکھو اللہ کے قریب ہو گیا، حالانکہ وہ مذاہب اس کا مذہب اور ہے تو یہ مسلمانوں کی چیزیں. تو یہ ہمارے ادھر جو ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے کی خاطر یہ سارا کچھ ہی یہاں پہ ہو جاتا ہے. انسانیت بڑی میٹر کرتی ہے. انسانیت بہت میٹر کرتی ہے، اور ہمارا جو کام ہے نا وہ انسانیت، دکھی انسانیت والا ایکچوئل یہ کام ہے لارج سکیل میں، کیونکہ یہ سوسائٹی اس میں انوالو ہوتی ہے. اگر ہم کسی کی غلط رپورٹنگ کریں گے، ہم اس کا حصہ بنیں گے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے بے انصافی ہوگی اور فرسٹریشن ہوگی اور معاملات خراب ہوں گے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک اگر ڈاکٹر کوئی ان کے مطابق نہیں چلتا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے، وہ کر لیتے ہیں کسی. کر لیتے ہیں. ایک کیس تھا جو انہوں نے مجھے بہت کچھ کیا، اور پھر کیسے انہوں نے مقاصد پورے کیے؟ میں بڑے عرصے بعد مجھے ملا تفتیشی، میں نے کہا بتا بھائی کیا بنا. وہ تھا ایک تشدد سے ایک نوجوان کو انہوں نے ہلاک کیا. پولیس کی تشدد نہیں تھا، ویسے ہی ایک تھا، مالک تھے تو ان کا نوکر تھا، اور وہ اس طرح کی وہ سٹوری تھی کچھ ہے جی. وہ انہوں نے مارا اور مر گیا. اس کے لیے تو وہ بہت آفر کرتے تھے، بہت بڑی قسم کی، امیر آدمی تھے وہ. تو نہیں آفر اگر ایک ڈاکٹر نے نہیں قبول کی، ٹھکرا دی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کیونکہ کچھ دنوں بعد عرصے بعد پوچھا تھا بھی وہ کیا بنا، ہم نے تو اس کو نہیں کیا، میں نے تو کر دیا. کہتا جی کوئی نہیں، آپ نے نہیں کیا تو کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے جج کو پیسے دے دیے تھے. ایسی بات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بکنے والا مل جاتا ہے. اس چین میں، یہ پوری چین میں کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے. لیکن بہرحال جو کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے. دیکھو کھاتے سارے وہی ہیں، اناج، روٹی، سالن، پانی پیتے ہیں، یہ چائے میں پی رہا ہوں. اچھا، اب بچوں پہ تشدد پر آتے ہیں. جو بچوں پر تشدد کے کیسز ہوتے ہیں ان میں آپ نے کیا حالات دیکھے؟ بچوں کے تشدد کے کیسز دیکھے ہیں، جو زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں وہ مدرسوں کے دیکھے ہیں. اور کیا کچھ ہوتا ہے ان میں؟ نیل، جوتیاں ماری ہیں، ڈنڈے مارے ہیں، نیل و نیل ہوتا ہے، اور اس میں بدفعلی ہوتی ہے. اچھا. اور بچے کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے لے کے 12-13 سال تک، معصوم بچے. ایک تو بدفعلی کی. اچھا، پہلے بدفعلی کرتے ہیں پھر تشدد کر کے مار دیتے ہیں. وہ اصل میں بچہ ان کے مطابق نہیں چلتا ہوگا نا. بچہ کہتا ہوگا جی میں اپنے باپ کو بتاؤں گا، میں اپنے چاچے کو بتاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یا اس کو ڈراتے ہوں گے، یا اس ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ مارتے ہیں تاکہ دوسرے بچے ڈر جائیں، کوئی بولے نا. تو ایک دو بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں یار، بڑے معصوم، بڑے پیارے بچے تھے، بڑا تشدد کیا ہوا تھا. اور یہ مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے یہ لوور کلاس غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں، جو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں جی، فیسیں نہیں دے سکتے، وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. مفت میں پڑھے گا، کتاب بھی وہاں سے ملے گی، سارا کچھ وہاں سے ملے گا، ادھر ہی رہتا ہے، ادھر ہی کھانا پینا سارا کچھ اس کا ہوگا، اور جناب وہ قرآن حفظ کر لے گا. دیکھو نا، اگر آپ عربی زبانی پڑھ لیتے ہو ساری تو اس کا کیا فائدہ؟ انگریزی پڑھ لے، پڑھ کر کے پڑھ لیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو. پھر اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پھر اس کو عمل میں نہ لایا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ رٹا لگانے کا فائدہ نہیں. پھر یہ تصور کہ جی ایک حافظ پیدا ہو گیا جی 7 پشتیں بخشی جائیں گی، ایسی بات کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا ضروری ہے، اس کا مفہوم جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، دیٹ از امپورٹنٹ. تو ایک تو مدرسہ، پڑھانے والے جناب نیک آدمی، امام جی عالم، اور بچے کے ساتھ بدفعلی، اور پھر اس کے ساتھ تشدد ہے جی. تو وہ جو ہے نا، وہ میں نے دیکھے ہیں کیسز، تو اس سے بڑی میری طبیعت خراب ہوئی.
بچیوں کے ساتھ بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں، کم سن بچیوں کے ساتھ؟ کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز تو ہوتے ہیں. ہمارے دور میں جو تھا وہ ہم کچھ اس دور میں تو میل ڈاکٹر کرتا تھا فیمیل کیسز، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کچھ اس دور میں کیے تھے. پھر بعد میں فوراً ہمارے دور میں ہی نا یہ چینج ہو گیا تھا کہ فیمیل کیسز جو تھے لیڈیز کے وہ لیڈی ڈاکٹر کریں گی. تو اس میں نے جو کیسز کیے ہیں وہ اس طرح، یہ جو غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر دیا ہے جی، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اور یا جس شک میں مارا جاتا ہے وہ شک ان کا درست ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب ہم اس کا ایگزامن کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کا، تو لڑکی تو ورجن ہوتی ہے ایبسلیوٹلی ہے جی. اس میں تو جو ہے کنوارا پن بالکل موجود ہوتا ہے، کنواری ہوتی ہے، اس کی ہائمن انٹیکٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ باتیں کر رہی ہے یا کسی سے پاس گئی ہے. یہ اس دور کی بات ہے، اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا. تو بھائی نے دیکھا تو اس نے مار دیا، کلہاڑیوں سے مارا. کچھ کیسز ہم نے ایسے بھی کیے ہیں کہ عورت مری ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر بچے کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہرحال مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اور ایسے ہی کر دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. ریپ کیسز کا جب آپ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اس میں کیا شواہد آپ کے سامنے آتے ہیں؟ ریپ کیسز میں جو وجہ موت تو ریپ نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ موت تو تشدد ہوتا ہے. اس کا گلا دبا دیا، اس کی گردن پہ رسی سے اس کو دبا دیا، اس کے ناک اور منہ بند کر دیا، یا اس کی گلا کاٹ دیا، یا اس کو ڈنڈا مار کلاڑی ماری یا گولی ماری. تشدد کی وجہ سے مرتا ہے بندہ، ریپ سے تو نہیں مرتا. اور ریپ کیسز میں جو ملزم ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ ریپ کیسز میں ایویڈنس کے تھرو؟ ریپ جو کیسز ہیں نا وہ اب تو جو ہے وہ تو ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے. آپ اسپیسیمن لیتے ہیں فیمیل سے، ٹھیک ہے، اس کو کلیکٹ کرتے ہیں وجائنا میں سے، اور وہ جو سیمپل ہیں، وہ جو سسپیکٹ ہیں جن پہ پولیس شک کرتی ہے، جن کو 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں، اس سیمن کا اگر مل گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اے بی سی ڈی ای ایف ہیں، ان میں سے اگر ایف کے ڈی این اے اس سے میچ کر رہا ہے تو ایف از دی کلپریٹ. لڑکی کے نیلز میں سکن آ جاتی ہے. دیکھو، اگر لڑکی اسکریپنگ کرتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، تو اس سکن سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بال پکڑ لیتی ہے تو بالوں سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے بال اگر اس کی باڈی پہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر 2 باڈیز آپس میں ٹچ کرتی ہیں نا تو ایک باڈی کا مٹیریل دوسری پہ اور دوسری کا دوسری پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا، اگر بالفرض ہم نے کیس کیا تھا، وہ لڑکی کے ہاتھ پہ بال تھے، ڈیڈ باڈی تھی، ہم نے وہ بھیجا تھا، تو وہ بال جو تھے، وہ جو اسیلنٹ تھا اس کے داڑھی کے بال تھے، ٹھیک ہے. تو وہ جو اسیلنٹ تھا، جو ملزم تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت یہ پیوبک ہیئر، یہ اسکیلپ کی ہیئر، سر کے ہیئر، مسٹشز، ہر بال جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھو، انسان کو اللہ میاں نے کیسا شاہکار بنایا کہ کروموزوم اس کے جو ہیں وہ اتنے ہی ہیں 48، لیکن ساری اس کا وہ ہونے کے باوجود یہ ایک بندہ دوسرے سے نہیں ملتا. ناک ہے، کان ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہر ایک کا ناک ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کا آنکھ ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کا یونیک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس طرح بال بھی ایک ہی بندے کے بال مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ یونیک ہیں، مختلف ہیں. تو یہ اس چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ باڈی پہ بٹن مل جاتا ہے، ہاں جی، کوئی کپڑے کا پیس مل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کے کپڑوں سے ہے. یہ ایویڈنس، یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ بڑا شروع سے چلا آ رہا ہے. آپ کو اگر تھوڑا سا مجھے کریں تو پہلے جب جو
قابیل نے حابیل کو دفن کر دیا, مارا تھا, ٹھیک ہے, بری کر دیا چھپانے کے لیے ایویڈنس. اس کے بعد چلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو واقعہ ہے کہ جب وہ بھاگے ہیں جی تو پکڑا تو وہ دیکھا جی قمیض آگے سے پھٹی تھی کہ پیچھے سے پھٹی تھی, ٹھیک ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام جو ہے گلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. فورینسک میڈیسن کا مطلب بیسیکلی یہ فورم سے نکلا ہے, گریک ورڈ ہے, اور اس میں یہ تھا کہ جرگہ بیٹھتا تھا عام پلیسز پہ بیٹھ کے نا, وہاں پہ فیصلے ہوتے تھے اس چیز کے. تو یہ جو جرگہ سسٹم ہے, لوکل سسٹم, جس میں بندے جو ہیں ریزنیبل بندے, ویل ورتھ والے بندے جو اس میں ڈالا جائے. انصاف کی راہ میں معاونت کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو یہ جو فورینسک والے لوگ ہیں یہ جہاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے بندے آنے چاہیے. لیکن چونکہ میں سپرویژن کرتا تھا میڈیکو لیگل کی, تو اس میں میجورٹی وہ لوگ تھی جو کہ غلط انٹینشن سے نا اس میں آتے تھے. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ تھے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, ہم ان سے کام نہیں کروانا چاہتے, اور ان کو کام بھی آتا ہے. یہ جو بندے دوسرے قسم کے ہوتے ہیں نا, کرپٹ قسم کے, وہ بڑے کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کیسے ہم نے اپنے آپ کو بچانا اور رپورٹنگ کیسے کرنی ہے تاکہ ہمیں جو چیلنج نہ کیا جائے. دوسرے جو بندے ہیں نا, وہ بندے وہ جو کام نہیں کرنا چاہتے, وہ اس میں نہیں آنا چاہتے. کام آتا ہے لیکن اس میں آنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کام بڑا ہمارے ٹیمپرامنٹ کا نہیں ہے, یہ اس میں خرابی ہے, بہت زیادہ تھریٹ بھی ہے, اس میں برائب بھی ہے, تو ہم ان سے کام کروانا چاہتے ہیں. اور پھر میں لاہور کا جو ورک ہے نا, یہ 3-4 گنا زیادہ دوسرے ضلعوں سے, کرائم ریٹ زیادہ ادھر, کرائم ریٹ زیادہ ہے. اور پھر میں اکیلا بندہ اس کو سپرویژن کرتا تھا, اور مجھے ہر ایک کا پتہ ہوتا تھا کون بندہ کیسا ہے. اگر اس نے یہ کام کیا تو کیا اس نے ان انٹینشنل کیا ہے, انکمپیٹنٹ ہے, لیک آف نالج کی وجہ سے کیا ہے, کہ اس بندے نے جان بوجھ کے کیا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے اور یہ بندہ ڈس آنیسٹ ہے. اور بڑا ودن 1-2 months مجھے سب کا بالکل اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں اسی طرح ہی میں کہتا ہوں, یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جناب, ایس ایس پی ہیں, ڈی آئی جی ہیں, آئی جی ہیں, اپنے اپنے شعبے کے یہ مالک ہیں, ان سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, ان کے ڈپارٹمنٹ میں کون کیسا ہے, سب کون کیسا, سب کو پتہ. میری بائک چوری ہوئی 150 cc سزوکی کی, جو کہ میں نے انسٹالمنٹ پہ لی. کب کی بات ہے یہ کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, 21-22 کی بات ہے. تو انسٹالمنٹ ابھی میں دے رہا تھا, تو پولیس اسٹیشن گلشن راوی سے چوری ہوئی, ٹھیک ہے, چلی گئی جی, رپورٹ کروا دی, پرچہ ہو گیا سارا جی, AVLS جاؤ جی, ادھر جاؤ, فلانی جگہ جاؤ, ایس پی کو ملے, وہ جی مل جائے گی جی, یہ جی وہ جی, چلی گئی. ٹھیک, پھر میں نے, میرا بیٹے کی بائک تھی ہونڈا 125 کالے رنگ کا بلیک, ٹھیک 10-11 مہینے بعد اسی جگہ سے گلشن راوی سے وہ بھی چوری ہو گئی. کچھ ملا پھر؟ سنیں نا, دونوں نہیں ملی. اچھا, اب پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے, ایس ایچ او وہاں پہ بیٹھا تھا, کہتا ہے یہ ہمارے علاقے سے تو بغیر ہماری سے ہو ہی نہیں سکتی چوری کوئی بھی چیز. اب سنو, انہوں نے بڑا, میں نے پریشر ڈالا, کہا منتیں ترلے کی, میں بچی کو, بیٹی کو کالج چھوڑنا تھا, میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی, میں کیا کروں, بڑا پریشان, بڑا تنگ. وہ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایس پی صاحب نے اسے کہا کہ بھائی ان کو کوئی موٹر سائیکل دے دیں. اب سنیں میری بات, انہوں نے ایک مجھے موٹر سائیکل دی, ٹھیک ہے, ریڈ کلر کی, میری بلیک کلر کی چوری ہوئی تھی, ریڈ کلر کی موٹر سائیکل دی. اوپر اس کی ٹینکی جو تھی وہ تھی ہونڈے کی, نیچے والا حصہ جو تھا وہ تھا یونائٹیڈ کا, ٹھیک ہے. مجھے تو پتہ نہیں چلا, مجھے تو بعد میں پتہ چلا. میں کہا چلو یار جو بھی ملتی ہے لے لو, میں چھوڑ تو آیا کروں گا, بیٹیوں کو لے آیا کروں گا. بیٹا میرا ایک ہی ہے, وہ باہر تھا, اسی کی بائک تھی. اچھا, پھر بعد میں اس سپرداری پہ مجھے دے دی. سپرداری پہ کیا دی کہ اس کے کاغذات چونکہ میرے تھے,
इंजन नंबर मेरे वाला जो चोरी हुई थी वो लगा दिया, और जो चेसिस नंबर था वो भी जो चोरी हुई वही लगा दिया। वही इंजन नंबर, वही चेसिस नंबर एक नई मोटरसाइकिल बना के पुरानी वाली खटारा मुझे दे दी, और नई फिर कहाँ है? तो वो किसी और को दे दी होगी। वो इनके पास है, वो इन्होंने अपना काम कर लिया। बात समझते हैं? जब आपको आपके हाथ में है कि आप इंजन नंबर भी लगा सकते हैं, आप चेसिस नंबर भी लगा सकते हैं, और इस तरह के काम करते हैं, और कर कौन रहा है? AVLS, अच्छा, एंटी लिफ्टिंग जो कागज होता है हम, ठीक है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब है कि हमारे थोड़ा मसला ये है कि जो राहबर है ना वो राहजन बन गए हैं। अब हम किससे फरियाद करें? अब हम खामोश होकर बैठ गए हैं, अल्लाह पे छोड़ दिया है, और बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन दूर दूर तक अभी बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि सबके लिए नहीं, आसानियाँ हो। इंशाल्लाह ये अल्लाह के फजल से, ये हजूर की ज़ात पाक ने कहा था कि मुझे अजम से ठंडी हवा आती है, तो जो इस्लाम के जानने वाले हैं वो अजम में ही हैं। बात समझते हैं? वो बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह। इस पे जवाल नहीं है। पाकिस्तान एक नूर है, इसको जवाल नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, लेकिन खुदारा उन लोगों को जो इनके हेड हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने पूछना है तो सरबराहों को पूछना है, जिनके पास कोई अथॉरिटी थी। अथॉरिटी है। घर का सरबराह उसका फादर है, फादर से सवाल होगा उसके घर के बारे में। जो मुरीदैन हैं उनके मुर्शिद से पूछा जाएगा, नबियों की उनकी उम्मतों के बारे में बात होगी, ठीक है। जो महकमे का हेड है उससे पूछ प्रीत होगी, उसके जो मुलाजमीन है, जो हेड जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करे। और ये बात लिख लें मेरी, सही मैं कह रहा हूँ, करप्शन इज़ नॉट फ्रॉम बिलो अपवर्ड, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। अच्छा, चलें हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ब्लड स्टेन की, तो खून के निशानात से क्या कुछ पता चल सकता है? देखें, खून के निशानात जो होते हैं ना जी, ब्लड आप कहते हैं कि डेड बॉडी के पास या लिविंग के साथ या सीन ऑफ क्राइम पे? सीन ऑफ क्राइम पे। सीन ऑफ क्राइम पे जो ब्लड है ना, उससे एक तो क्वांटिटी का पता चलता है, ब्लड शेडिंग कितनी हुई है, ब्लीडिंग कितनी हुई है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है फ्रेश है कि ओल्ड है, ठीक है। फिर हमें उससे पता चल जाता है ये किसका है, असेलेंट क्या है कि विक्टिम क्या है, मुल्ज़म क्या है कि मकतूल क्या है, कातिल क्या है कि मकतूल क्या है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है। फिर वहाँ से वेपन का पता चल जाता है, फिर उसके प्रिंट से पता चल जाता है। अगर इतना ज़्यादा ब्लड शेड है तो पाँव के निशान से हमें फुट प्रिंट मिल जाते हैं, ठीक ये है। भी पता चल सकता है कि ये लड़का है या लड़की है? ब्लड ब्लड से ब्लड पता से। चल जाता है। और वो कैसे? वो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें सेल्स में से ना पता चल जाए बार बॉडीज़ का, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड मटेरियल होता है, इसमें पता चल जाता है। फिर उसमें से ब्लड ग्रुप का भी पता चल जाता है, ए है, बी है कि ओ है। एज पता चल सकती है ब्लड से ब्लड से? एज का भी पता चल जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये बच्चों में और उसकी होती है कंपोजिशन, बड़ों में और होती है। इस तरह चेंजेस आती रहती हैं पूरी बॉडी में। बच्चे की पैदाइश से पहले क्या था, फिर बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त क्या होता है, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉडी में चेंजेस आती हैं। तो डेथ और लाइफ साथ साथ चलती है। जिस तरह वो स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, ना स्पर्म रहता है ना एग रहता है, फिर वो आगे चलता जाता है, सेल बनता जाता है, ठीक है। तो वो लाइफ के साथ साथ ये चलता है। तो रीजनरेशन और डीजनरेशन साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, डेथ के बाद क्या चेंजेस आते हैं? डेथ के बाद चेंजेस, एक तो कूलिंग हो जाए, बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। कितने अरसे बाद? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर बाहर कितना है। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे पड़ी रही है तो वो आस्ता आस्ता ठंडी होगी, लेकिन फ़ौरन शुरू हो जाती है। बाज़ बॉडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिसमें सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से डेथ हो जाती है, बॉडी बहुत गर्म होती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा कम है तो जल्दी वो हो जाता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर।
ٹھیک ہے, وہ کولنگ ہوئے گی, فوراً شروع ہو جاتی ہے کولنگ اس کی. اور کولنگ کے بعد کولنگ کے بعد 10-15 منٹ میں باڈی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسٹف ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو رائگر موٹس کہتے ہیں. اس کے بعد 5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم اسٹیننگ ہوتی ہے کہ خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد باڈی جو ہے وہ پٹریفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آسان لفظوں میں پٹریفیکشن, گلنا سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنے عرصے تک ڈیکمپوز ہو جاتی ہے؟ دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ باڈی کس انوائرمنٹ میں. گرمیوں میں تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے 8-10 گھنٹے میں, سردیوں میں یہ 24 گھنٹے میں یہ گلنی سڑنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو زیادہ گرمی ہو تو جلدی, اگر ٹھنڈک ہے تو پھر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتی ہے. پھر باڈی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, جو باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے میل کی ہے وہ لیٹ پٹریفائی کرتی ہے, جو لیڈیز کی ہے اور جو بچوں کی ہے جو ویک ہیں ان کی جلدی پٹریفائی کر جاتی ہے. جس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے جلدی پٹریفائی کر جاتی ہے, جس میں فیٹ کم ہوتی ہے مسکولر ہوتے ہیں ان میں جلدی پٹریفائی نہیں کرتی. اچھا, اکثر میرے سننے میں آیا ہوا ہے کہ کسی کی قبر کھودی, اس میں سے باڈی نکالی, کوئی 15 سال 20 سال بعد قبر ویسی کی ویسی ہے, جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سیم ویسی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس میں سچ ہے یا بس صرف یہ کہنے کی بات ہے؟ نہیں سچ ہے, اس میں جھوٹ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. باڈی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے باڈی کو پریزرو بھی کرتے ہیں نا, اس کو گلنے سڑنے سے روکتے بھی ہیں. یہ جو اناٹمی میں باڈی کرتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈسیکشن کرتے ہیں, وہ باڈیز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ باڈیز وہی ہوتی ہیں نامعلوم, یا جو بھی باڈیز ہیں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں امبالمنگ. مٹیریل ڈالا جاتا ہے اس کی وین میں تو وہ پوری سرکولیٹ کرتی ہے تو وہ پریزرو ہو جاتی ہے باڈی. لیکن عام ڈیڈ باڈی اگر کہیں پہ یہ ہے آرٹیفیشل پریزرویشن. ایک نیچرل پریزرویشن ہے جو قدرت کرتی ہے. وہ 2 پروسیس ہیں, ایک کو کہتے ہیں ممیفیکیشن, دوسرے کو کہتے ہیں سپونیفیکیشن. ممیفیکیشن جو ہے نا, باڈی جو ہے اس میں ڈرائی ہو جاتی ہے, شریولڈ ہو جاتی ہے, اس کی جو زمین ہے وہ اس کی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں موئسچر نہیں ہوتا, وہ سارا سک کر جاتی ہے, اس کو اس طرح کا ماحول ملتا ہے کہ وہ پٹریفیکشن رک جاتی ہے, گلنے سڑنے کا عمل نہیں رہتا. اس میں وہ فیچر اس کے پریزرو رہتے ہیں, باڈی بالکل صحیح رہتی ہے, سمیل بھی کوئی نہیں ہوتی. بات سمجھتے ہیں؟ اب یہ قدرت کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کون سی مٹی ہے. یہ بزرگان دین جو ہیں, کئی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ان کو 30 سال بعد 40 سال بعد نکالا گیا تو بالکل فریش تھا. یہ ابھی افغانستان میں اس کی غوری جو ہیں, شہاب الدین غوری کی قبر سے ان کو نکالا گیا یا کچھ اس طرح کا واقعہ ہے, تو وہ باڈی ٹھیک تھی. ایک یہ پروسیس ہے ممیفیکیشن. مصر کی ممیز کے بارے میں تو سنا ہی ہے نا آپ, تو کتنے ہزاروں سالوں کی ہیں. فرعون کی باڈی پریزرو وہ تو آرٹیفیشل کیا ہوا ہے. آرٹیفیشل کیا ہے نا, کچھ نیچرل ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ایک ہوتا ہے سپونیفیکیشن, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ باڈی اریسٹ کر جاتی ہے, اس میں موئسچر بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے. جو یہ سافٹ ٹیشو ہے نا, یہ ویکس لائک مٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس میں باڈی کے جو فیچرز ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اس کی انجریز قائم رہتی ہیں, باڈی خراب نہیں ہوتی. تو یہ نیچرل چیز ہے, یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. کس میں ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں بندے کے پاس کوئی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پہ باڈی کو دفن کریں تو یہ پریزرو رہے گی. یہ نہیں ہے. یہ مٹی کے اندر کی جو انفارمیشن ہے نا, یہ صرف ذات کو پتہ ہے, یا جو اس کا نالج رکھتا ہے اس کو پتہ ہے. تو یہ کوئی انہونی یا کوئی بڑی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے کہ آپ 20 سال بعد 30 سال بعد 50 سال بعد باڈی کو نکالیں اور وہ بالکل نیچرل سی ہو. یہ تو مسلمان تو فوری طور پہ وہ بزرگ سمجھ کے اور وہ بنا لیتے ہیں. تو گوروں کی بھی 20-50 سال بعد باڈی نکلی ہے تو بالکل صحیح ہوتی ہے, جو کہ مسلمان نہیں ہوتے. اچھا, کرائم سینز پر آپ گئے ہیں کبھی؟ لائک قبر کشائی ہوتی ہے, اور کن کیسز میں قبر کشائی ہوتی ہے؟ قبر کشائی پہ تو ہم جاتے ہی ہیں.
قبر کشائی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر پہ جا کے اس کو کھولنا ہے. اور کن کیسز پہ ضرورت پڑتی ہے؟ جب باڈی کو دیکھو، جب میں میڈیکل ڈیمونسٹریٹر تھا کنگ ایڈورڈ میں، تو وہ کیسز تھے کہ جس کو مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جی میری بیٹی تھی، انہوں نے مار دیا ہے، دفنا دیا ہے، اس کو زہر دیا ہے یا اس کا گلا دبا کے مارا ہے. تو وہ مجسٹریٹ پہ کیس چلتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی قبر کشائی کرو، وہ کیس. دوسرا جی پوسٹ مارٹم کروایا کسی سے لیکن اس نے رپورٹ صحیح نہیں دی، تو آپ دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں، پھر وہ قبر کشائی کرنی پڑتی ہیں. تو قبر کشائی تو جا کے وہاں پہ قبر کو کھولا جاتا ہے مجسٹریٹ کی موجودگی میں، پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں، لواحقین ہوتے ہیں، اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. تو قبر کھودنے کے بعد باڈی کو نکال کے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے جس طرح کے عام پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو، کوئی الگ سا؟ ہاں ایک میں ڈیمونسٹریٹر تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. تو یہ بڑے بڑے جو ہمارے اس وقت پروفیسر اور پرنسپل اس طرح کے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے. تو ہم گئے تھے یوحنا آباد. یوحنا آباد ایک کرسچن کالونی ہے، یہ فیروز پور روڈ پہ. تو وہاں پہ ایک دیور اور اس کی بھابھی کا آپس میں افیئر تھا. وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بھابھی سے، بیاہی ہوئی تھی اس کے بھائی کے ساتھ. تو وہ اب ملنا ملانا بڑا مشکل تھا ان کے لیے. تو وہ انہوں نے پلان کیا کہ جناب ان کو سائڈ پہ کر دیں، جی ان سے جان چھڑائیں. تو وہ جناب آئے دن کبھی سسر جو ہے وہ غائب ہو گیا، جی وہ تبلیغ پہ گیا ہوا، آیا ہی نہیں. ساس جو ہے وہ جناب پتہ نہیں کہاں گئی ہے، فلانا کہاں، خاوند جو ہے وہ غائب ہو گیا. یعنی وہ 5 7 6 پتہ نہیں کتنے 5 6 افراد تھے جو ٹائم ود دا پیسج آف ٹائم نا آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہوتے جا رہے تھے اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو پھر ان کو شک پڑا، یہ دونوں رہ گئے پیچھے، ایک رہ گیا وہ لڑکا اور ایک اس کی بھابھی رہ گئی. تو انہوں نے پولیس نے گھیرا تنگ کر کے انہوں نے پکڑا، چھترو پترول کی، پھر انہوں نے بکا کہ جی ہم یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں دفن کی ہوئی ہیں. اس کو ہم قبر کشائی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم کہاں سے گئی تھی. اس وقت پروفیسر نصیب روان بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہ کچھ کولیگ تھے جو بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تھے، میں بھی تھا اس میں. تو باڈیز ڈیکمپوز ہو گئی تھی وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا سین تھا، اینٹیں لگی ہوئی تھی سین میں. دیوار جو تھی 4 دیواری وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ باہر سے جو گزر رہا ہے نا وہ اندر دھیان سے دیکھ سکتا تھا کہ اندر کچھ ہو تو نہیں رہا. حیرانگی کی بات ہے، ہم وہاں پہ گئے تو وہ جناب وہ اس کو لڑکی کو بھی پکڑا ہوا تھا، وہ لڑکے کو بھی. تو وہ لڑکی بتا رہی تھی یہ ادھر کون ہے، وہ ساتھ ساتھ یہ ایتھے میرا سورا دفن ہے، اے جی میرا جیٹھ ہے جی، اے میرا میاں ہے جی، اے میرا فلانا ہے. ساتھ ساتھ جناب انہوں نے کیا کیا، ان کو بستر سمیت ہی منہ دبایا یا کوئی نیند کی گولی دی، کیا کیا، وہ اس طرح مار دیتے تھے. اور وہاں پہ رات کی تاریکی میں اس کو کھودا، دفنا دیا. ایک ساتھ نہیں کیا، باری باری کیا؟ باری باری کیا، پتہ نہیں کیسے کیا. اور دفناتے گئے، اس میں اوپر 4 پہیاں رکھ کے جناب سوتے بھی رہے، ڈر بھی نہیں لگا ان کو، اور لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کام ہوا ہے. وہ ہم نے کیے تھے، پوسٹ مارٹم نکالا تھا، تو وہ ہم نے پوسٹ مارٹم وہاں پہ کیا تھا. اب دیکھو مرنے والے بھی مر گئے، مارنے والے بھی مر گئے. بات یہ ہے کہ مرنے والا بھی مر جاتا ہے، مارنے والا بھی مر جاتا ہے. تو بھائی صاحب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، جب اس کی عمر آئے گی مر جائے گا، تجھے ضرور مارنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، گناہ گار ضرور ہونا ہے. اچھا، خودکشی یا قتل، ان دونوں کیسز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب جب سامنے آپ کرتے ہیں کسی کو، اگر خودکشی کسی نے کی ہے تو اس کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اگر شک ہو کہ یہ قتل ہے؟ دیکھو خودکشی جو ہوتی ہے نا اس میں سنگل انجری ہوتی ہے، ایک انجری ہوتی ہے، ایک یا 2 ہوں گی، اور بڑی ٹپیکل قسم کی ہوتی ہیں خودکشی. جو ہوتی ہیں نا قتل، اس میں نا ڈیفینس وونڈ ہوتے ہیں، اسٹرگل کے مارکس ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے،
ہے جی، اس میں ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ملٹیپل انجریز ہیں، وونڈز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل ہے۔ تو جب سنگل ہو سے گلا کٹا ہوا ہے سنگل سے، اور وہ اگر رائٹ ہینڈڈ بندہ ہے تو وہ پھر ٹیلنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوں انکلائنڈ آئے گا، اوپر گہرا ہوگا، نیچے سے بریک آ جائے گا۔ خودکشی کے کیس ٹپیکل ہینگنگ جو ہوتی ہے، صرف ہینگنگ ہی ہے، بات سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشان جو رسی کا نشان ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ میں جاتا رہا ہوں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے بھی، ہم بورڈ کے طور پہ بھی گئے ہیں سین آف کرائم پہ خودکشی کے کیسز میں، کیونکہ خودکشی کے کیسز میں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گھر میں خواتین اکثر یہ ہوتا ہے پھندا لگا لیا، رسی باندھ لی، دوپٹے کے ساتھ پنکھے کے ساتھ لٹک گئے، تو وہ اندر سے دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ٹپیکل کیس ہے خودکشی کا۔ پھر اس کی جو پاؤں کے اندر پوسٹ مارٹم سٹیننگ ہوتی ہے، وہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کتنی دیر لٹکا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے جو ہے نا کچھ بعض لوگ تحریر بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، ہاں جی، کہ جی میں اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں۔ تو خودکشی کے جو کیسز، خودکشی اور قتل، یہ تھوڑے سے کیس ریلیٹیولی مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں رول زیادہ جو ہے نا تفتیشی پہ ہوتا ہے۔ تفتیشی جو ہے نا اس کو اتنا سمجھنا چاہیے یار، آپ اللہ کے نائب ہو، اور آپ سے جو حساب لیا جائے گا نا وہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہیں۔ لیکن میری یہ اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، موسٹ آف دی ٹائم جو تفتیشی جو ہوتے ہیں نا وہ تفتیش صحیح کرتے ہیں، اور تفتیش کر کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ وہ ہماری ایک میڈم ہوتی تھی جو ہماری ٹیچر تھی، وہ تھی، ان کا نام سردار بھٹی، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے۔ وہ کہتی ہوتی تھی عشق، مشق اور قتل یہ کسی چھپائے سے نہیں نہیں چھپتے، چھپتا۔ تینوں چیزیں نہیں چھپ سکتی، بات سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کو تفتیشیوں کو پتہ ہوتا ہے اصل میں وجہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسا کیس ہو کہ اتھارٹی کو، پولیس والے کو، تفتیشی کو یا ان کے بڑوں کو نہ پتہ ہو وجہ موت کیا ہے، اور یہ قتل ہے کہ خودکشی ہے۔ اس کو مینیپولیٹ اگر کر دیتے ہیں تو پھر اللہ جانے اور یہ جانے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے۔ اچھا، میرا آخری سوال آپ سے ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں بہت کوئی مشکل کیس جو آپ نے فورینسک سائنس کی ایکسپرٹیز کے ساتھ سولو کیا ہو؟ ہمارے جو کیسز عام طور پر ہوتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے پروفیسر صاحب کو، نصیبہ روان کو، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں گھر میں پولیس نے ریڈ کیا یا جھگڑا ہوا، اور بابے کو جناب ایک دم کسی نے ٹانگ ماری یا کچھ بھی نہیں مارا، وہ سکوفل ہی ہوئی ہے، ابھی تھوڑی سی اس کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے تو بابا گرا، بے ہوش ہوا، مر گیا۔ اچھا، یا کوئی نوجوان بھی بندہ تھا، وہ بھی اس طرح ہی، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بندہ مر گیا۔ وہ کیسز تھوڑے سے ریلیٹیولی مشکل ہوتے ہیں۔ جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تشدد کا نشان کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اس میں کرتے ہیں وہ مائکروسکوپک ایگزامینیشن کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوائزننگ نظر نہیں آتی۔ ڈیزیز ہمیں کبھی مل جاتی ہے کہ اس کا دل جو تھا کمزور تھا، اس کی دل کی نالیاں تنگ تھیں، اس میں فائنڈنگ ہمیں پوسٹ مارٹم میں بھی مل جاتی ہے۔ موسٹ آف دی ٹائم ہمیں نہیں ملتی، دل بھی نارمل ہوتا ہے، سارا کچھ نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر فوری طور پہ اس کی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے ود ان اے سیکنڈ، تو پوسٹ مارٹم میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یا ایک ویزو ویگل شاک ہے، ویزو ویگل شاک ہے کہ آپ کو ٹیسٹیکولر پہ انجری ہوئی ہے یا کھینچا یا کچھ اس طرح کا، شاک میں چلے گئے ہیں، خوف زدہ ہو گیا، بندہ مر گیا، اس کی فائنڈنگ میں کچھ نہیں ملتا ہمیں، تو وہ تھوڑا سا مشکل پیش آتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے، میرے پروفیسر صاحب جو تھے وہ ہمیں ایک ورڈنگ لکھواتے تھے کہ ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتے یہ تھے کہ ان اے پرسن ڈیتھ بیکاز آف مایوکارڈل انفیکٹ پرسن ان اے پرسن ود اے کمپرومائزڈ ود اے ایتھروسکلیروسز اور کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، ایتھروسکلیروسز ہے، کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، کمپرومائز ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین ایگراویٹڈ بائی دی اسکوفل، بائی دی فائٹ، ٹھیک ہے،
کہ سڈن ٹینشن ہوئی ہے, بندہ پہلے ہی ویک تھا تو اس کو اسی وقت فوری طور پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک میں جو میں نے آپ کو بتایا وینٹریکولر فبریلیشن جو ہوتا ہے, ایرتھمیا ہو جاتا ہے اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فوری طور پہ. آج کل جو بچے ہیں جو نئے ہیں لوگ, وہ کاز آف ڈیتھ انسرٹن کر دیتے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کا نہیں پتہ, لیکن ہسٹری امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھا جائے تو وہ پروفیسر صاحب یہ کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا, ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کو اٹیک ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, بات سمجھتے ہیں, کیونکہ دل کی تکلیف تو اس کو پرانی تھی لیکن مرا تو نہیں ہو. یا اگر کسی کو جگر کی سروسز ہے تو سروسز سے تو نہیں مرا, اگر اس کی سے اگر جگر کا بڑا ہوا ہے, اس کو بیماری ہے لیکن اس کو ایک مکہ یہاں پہ پڑا ہے تو جگر پھٹ گیا اور مر گیا, تو کاز آف ڈیتھ دیں گے جی اس کی جگر بیمار تھا, یہ رینل اس کی ہیپیٹومیگیلی تھی, سروسز تھا تو یہ اس وجہ سے مرا ہے, کاز آف ڈیتھ نیچرل ہے, ڈیزیز کی وجہ سے ہے, یہ غلط ہے. اسٹریس کی وجہ سے ہوا, یہ تو اس کو اسٹریس ہے, اس کو بلنٹ ویپن سے ایک بلو لگا ہے تو اس سے مرا ہے نا, اگر نہ بلو لگتا تو نہ مرتا. بات سمجھتے ہیں. اسی طرح ہی اگر برین میں کسی کا اینوریزم ہے, چلا آ رہا ہے, لیکن آپ اس کو مکہ مارتے ہیں اور لڑائی میں لگ جاتا ہے اور باہر انجری کوئی نہیں ہوتی, جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اینوریزم پھٹا ہوتا ہے, تو یہ کہ جی اینوریزم پھٹ گیا ہے نیچرلی اور یہ مر گیا ہے تو وہ تو جو قاتل ہے وہ تو چھٹ جائے گا. بھئی نہ اس کو سر پہ مکہ لگتا, نہ اس کا اینوریزم پھٹتا, نہ وہ مرتا. بات سمجھتے ہیں. تو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں, کرنا چاہیے, یہی تو کام ہے فورینسک ایکسپرٹ کا, اور یہی تو ہم جسٹس میں ہیلپ اسی طریقے سے تو کرتے ہیں.